अस्सलाम वालेकुम। मुंतहा हसन हाजिर खिदमत हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। आज डिसाइफर की इस एपिसोड में हम सबसे पहले बात करेंगे रूस ईरान मुआहिदे की और जानेंगे इसके असरात क्या मुरतब होने वाले हैं। शो के दूसरे हिस्से में हम बासित साहब से जानेंगे कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने क्यों नज़रअंदाज कर दिया, और शो के आखिरी हिस्से में हम भारतीय वज़ीर दिफा के ... की बात करेंगे। सो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा, और अस्सलाम वालेकुम डिसाइफर देखने वालों को बहुत बहुत दुआएं, नेक तमन्नाएं। बिल्कुल। सो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये विज़िट रहा ईरान के सदर का, और बड़ा अच्छा था, सब कुछ बड़ा अच्छा नज़र आ रहा था, लेकिन एक मुआहिदा भी हो गया। अब मुझे आपसे पर्टिकुलरली ये जानना है कि सदर ट्रंप क्या मैसेज लेंगे इस विज़िट का। उससे पहले पीटीआई के बानी और उनकी अहलिया को सज़ा हो गई कल 14 साल और 7 साल। नहीं, मैं उस पर कॉमेंट तो खैर क्या मैंने करना है, बस वो ज़ौक़ का एक शेर याद आ रहा है। जी जी ज़रूर। बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो, ज़ुबान खल्क़ को नक्कार खुदा समझो। अब हुकूमत जो भी कहती रहे, जो कुछ बहुत से लोगों से मेरी बात हुई, वो तो इस फैसले को नहीं मान रहे, और वो ये कह रहे हैं कि फ़ैसला गलत हुआ है। सही। अब ये मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन प्राइमा फेसी ऐसा ही लगता है कि कुछ शायद फ़ैसला ठीक नहीं हुआ। लेकिन अब ये हाई कोर्ट में जाएगा मामला, देखते हैं वहाँ। लेकिन हुकूमत से ये गुजारिश है कि सेनेटर फैसल वावड़ा को चुप करवा दें प्लीज़, क्योंकि कल उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हाई कोर्ट भी यही फ़ैसला करेगी। बिल्कुल। तो ये मुनासिब नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस यही, आपको किस तरह मालूम हुआ? मुमकिन है कि उनका फैसला मुख्तलिफ आए, वो क्योंकि अभी भी जो फैसला आया ना, उनकी प्रेडिक्शन ही थी उनके बकौल। नहीं, लेकिन हर प्रेडिक्शन तो अब नहीं हो जाती ना मुकम्मल। तो ये इस किस्म के बयानात आप वैसे ही जो जस्टिस हमारा सिस्टम है, उससे पहले बहुत सी उंगलियां उठती रही हैं, सेंसिटिविटी फैलती है। और फिर आप क्यों पहले से ही अपने अंदाज़े लगा कर अदलिया को मज़ीद उनको एक ऐसी पोजीशन में ला रहे हैं जहां वो नहीं अपने आप को देखना चाहते होंगे। सही। तो ओवरऑल जो लोगों का रिएक्शन आया वो तो यही था कि ये फ़ैसला जो अदल के असूल हैं उसके मुताबिक नहीं था। तो चलिए अब इस पे हम क्या बहस करें, अब देखते हैं आगे हाई कोर्ट में क्या होता है। जो आपने सवाल उठाया है, या जो आज इशू हम अपने पहले सेगमेंट में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सदर मसूद पजेशियन का दौरा है रशिया का। और जैसा कि हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि ये दौरा 3 दिन पहले हो रहा है, जब प्रेसिडेंट ट्रंप अपने अमेरिका के सदर का हल्फ उठाएंगे, 47th प्रेसिडेंट। अब बहुत से कमेंट्रीज़ हो रही हैं इस विज़िट के बारे में कि इसकी अहमियत क्या है। एक तो देखिए, चूँकि अमेरिका, ट्रंप ने पहले से ही ईरान को बहुत धमकियां दे रखी हैं, और इसराइल ने बहुत धमकियां दे रखी हैं, ख़ास तौर पे उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से। और फिर हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका की बहुत कोशिश रही है पिछली सदियों में, जब से ईरान में इनकलाब आया है, कि ईरान के अंदर से तब्दीली पैदा की जाए। और फिर अब जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद हुआ मिडल ईस्ट में, वो भी हमारे सामने है। हिज़्बुल्लाह, हमास, शाम, ये सारे, वो लेबनान, इवन इनसाइड ईरान। तो अब ईरान थोड़ा सा इस वक्त आप कह सकते हैं कि वो एग्रेशन हमें नज़र नहीं आता उसकी फॉरेन पॉलिसी में, जो कि इस ज़माने में हुआ करता था। लेकिन ईरान को चूँकि अमेरिका ने पिछले कई 10-12 सालों में अपने आप को इस तरह पोजीशन किया है कि दुनिया को एक तरफ धकेल रहा है, क्योंकि आप देखिए तो इस वक्त चीन भी नाराज़ है अमेरिका से, रूस भी नाराज़ है, ईरान भी नाराज़ है, और पाकिस्तान भी बहुत हद तक नाराज़ है, हम कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और बाकी मगरबी दुनिया रूल्स बेस्ड ऑर्डर की तो बात करते हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज़ की बात भी करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात भी करते हैं, लेकिन उनका जो दोगलापन है वो हमें बड़ा साफ नज़र आया
فلسطین کے مسئلے میں اور بالکل۔ یوکرین کے مسئلے میں. تو بائیڈن کے زمانے میں بائیڈن نے اپنے شروع کے سال جو تھا 2021 میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ رشیا کو چین سے ذرا دور کیا جائے, اور انہوں نے جنیوا میں میٹنگ بھی کی تھی پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ, لیکن وہ ہو نہیں پایا. فروری میں 2022 میں جب روس نے یوکرین پہ حملہ کیا تو اس سے پھر تمام جو ہے ڈائنامکس تبدیل ہو گئے. اب جو پریزیڈنٹ پزیشکن گئے ہیں اور ایران اور روس کے درمیان جو یہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ, کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ ہوا, یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے. ایک تو یہ ہے کہ 20 سال کے لیے انیشلی, بعد میں اس کی ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے, بالکل. اور اس میں تقریباً تمام چیزیں ہی شامل ہیں. اس میں ملٹری کوآپریشن بھی ہے, اکنامک کوآپریشن بھی ہے, کلچرل لیول پہ بھی ہے, اور ٹیررزم کے حوالے سے ہی باتیں ہیں. لیکن 2-3 چیزیں میں مینشن کرنا چاہتا ہوں. اس معاہدے میں اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہو تو اس سے پہلے پچھلے 1-2 سال میں جب سے یوکرین میں جنگ شروع ہوئی ہے, اس کے بعد سے روس نے نارتھ کوریا کے ساتھ بھی اور بیلاروس کے ساتھ بھی دفاعی معاہدے کیے ہیں, ڈیفنس پیکٹ کیے ہیں. اچھا, ان ڈیفنس پیکٹس کی نوعیت ذرا مختلف ہے, اور یہ جو کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یہ ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے, رائٹ. یہ کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. آپ اس کو کہہ سکتی ہیں اسی طریقے کی پارٹنرشپ ہے جو امریکہ اور بھارت کے درمیان ایوالو ہو رہی ہے. اس میں اور ان دونوں معاہدوں میں اور اس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ وہاں نیٹو کی طرز کا ایک آرٹیکل اس میں شامل کیا گیا ہے. صحیح. جس طرح واشنگٹن ٹریٹی میں کلاز آرٹیکل 5 ہے شاید, جس کے تحت ایک ملک کے خلاف ایگریشن پورے جتنے بھی ممبر اسٹیٹس ہیں ان کے خلاف ایگریشن سمجھا جاتا ہے. تو نارتھ کوریا اور بیلاروس کے ساتھ جو روس نے ڈیفنس پیکٹ کیے ہیں اس میں یہ کلاز موجود ہے. مثال کے طور پر اگر نارتھ کوریا کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے تو روس اس کی باقاعدہ مدد کرے گا اس ایگریشن کے خلاف. اسی طرح یہ معاملہ بیلاروس کا بھی ہے. صحیح. لیکن اس معاہدے میں ایسی کوئی کلاز نہیں ہے. اس معاہدے کو اگر آپ دیکھیے تو اس میں آرٹیکل 3 ہے, بٹ آرٹیکل 3 سب پیرا 3 آف آرٹیکل 3 سب پیرا 3 آف آرٹیکل 3 اس میں یہ کہتے ہیں کہ ان دا ایونٹ دیٹ ایدر contracting party is subject to aggression, the other contracting party shall not provide any military or other assistance to the aggressor. یعنی یہ کہ اگر ایران پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو روس ایران کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. اگر امریکہ لیٹ سے ایران پہ حملہ کرتا ہے یا اسرائیل کرتا ہے حملہ ایران کی نیوکلیر فیسیلیٹیز پہ یا ویسے بھی کر دیتا ہے تو روس ایران کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. لیکن روس اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ بھی کوئی ایسے تعلقات نہیں رکھے گا یا کوئی ایسا انٹریکشن نہیں ہوگا جو کہ اس ایگریشن کو مزید فروغ دیتے ہوں. صحیح. تو یہ ایک کلاز اس میں ضرور ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ پچھلے جب سے پزیشکن گئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک ابھی تک بلکہ اس بات کو بار بار انڈر اسکور کیا جا رہا ہے کہ ڈیفنس پیکٹ نہیں ہے, یہ ایک کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. صحیح. اب اس کا مطلب بہت سے لوگ اپنے حساب سے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں, کچھ مس انٹرپریٹ بھی کر رہے ہیں تاکہ مزید پرابلمس کریٹ ہوں ایران امریکہ کے درمیان, روس اور امریکہ کی جانب سے, کیونکہ اگلے آنے والے دن تو بڑے انپریڈکٹیبل ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن اس معاہدے کی اہمیت یہ ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سالوں میں ایران نے بہت ڈرونز ہی پرووائڈ کیے ہیں, تقریباً 2000 کے قریب, شاہد 136 جو ڈرون ہے وہ پرووائڈ کیے ہیں رشیا کو. اور یہ سوسائڈ ڈرونز ہیں, یہ جا کے بس گر جاتے ہیں, کماکازی جسے کہتے ہیں, یہ حملہ کر دیتے ہیں, خودکش حملہ کر دیتے ہیں, یہ اوپر سے صرف میزائل نہیں پھینکتے. جس طرح ہیل فائر میزائلز ہیں, پریڈیٹر, یہ جو امریکن جو ڈرونز ہیں یہ اس قسم کا ڈرون نہیں ہے, یہ سوسائڈ ڈرونز ہیں, اور ان کی قیمت آپ کہہ لیجئے کہ مارکیٹ میں $20,000 کی ہے. صحیح. بڑے سستے پڑتے ہیں نا. اگر اس حساب سے اگر آپ میزائل دیکھیے, اور ایران نے بہرحال جو میڈیم اسمال رینج میزائل بھی دیے ہیں روس کو, اور اس وار میں ایران نے کافی مدد کی ہے. جس طرح دیکھیں نارتھ کوریا نے تو مدد کی ہے نا اپنے ٹروپس بھیجوا کر, 10,000 رپورٹڈلی 10,000 ٹروپس بھیجوائے ہیں,
اور اس میں کافی پکڑے بھی گئے ہیں، یوکرین نے پکڑے بھی لیے. لیکن ایران کا ذرا معاملہ ڈفرینٹ ہے. یہ اپنے ٹروپس تو نہیں بھجوا رہے ہیں، نہ لوگ بھجوا رہے ہیں، لیکن یہ ملٹری امداد پوری کر رہے ہیں. اور یہی اس جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ دوسرے کی مدد اس طرح ہم کریں گے. اچھا، یہ جو ہے ایک اور اہم نقطہ جو ہے اس سے یہ بھی ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں میں ایران اور روس کے درمیان جو تجارت ہے وہ بہت بڑی ہے. اور اس میں تقریباً آپ کہہ لیجیے اگر 2022 میں 21-22 میں $1 بلین کی ٹریڈ تھا ان دونوں ممالک کے درمیان، تو تقریباً $5 بلین کا ٹریڈ ہو گیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ باتیں کس طرف جا رہی ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ بات اس دورے کی یا اس ایگریمنٹ کی یہ ہے اسٹریٹجک کے اس روس ایران میں نیوکلیر پاور پلانٹس بھی لگانے جا رہا ہے. صحیح. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ایک تو بشیر وغیرہ میں نیوکلیر ری ایکٹرز تھے. اس سے پہلے بھی ایران نے پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، لیکن یہ اس کو زیادہ ایکسپیڈائٹ کر دیں گے. تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ان کے ریلیشن شپ کا. اب آپ کا جو سوال ہے کہ ٹرمپ کس طرح اس پہ ری ایکٹ کریں گے. جی دیکھیے، ٹرمپ آبویسلی اگر آپ ان کی تقریریں سنیے کیمپین کے دوران بھی اور جیتنے کے بعد بھی، تو ان کا یہی بار بار کہنا ہے کہ جی وہ حلف اٹھانے سے پہلے دن ہی وہ یہ یوکرین کا معاملہ ایک دن میں ہی ختم کر دیں گے جو جنگ ہے. لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ جو ان کے انوائے ہیں فار یوکرین اینڈ رشیا، میرا خیال ان کا نام کیت کیلگ ہے، وہ جو ہے پچھلے کچھ دنوں سے رشیا کے خلاف بہت بول رہے ہیں. صحیح. شاید یہ ایک ٹیکٹکس ہوتے ہیں اس قسم کے کہ آپ تھوڑا سا ڈیفینسو پہ لانا چاہتے ہیں. جن سے آپ نے کچھ کام نکلوانا ہوتا ہے نا، پہلے آپ ان کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں اور پھر آپ ان کو رام کرنے کے لیے بہت اسپیس مل جاتی ہے آپ کو. اب پیوٹن کی پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اور ٹرمپ کی پرسنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب ٹرمپ الیکٹ ہو جائیں گے تو وہ زیلنسکی بہت پریشر انہیں رکھنا ہے، کیونکہ وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ جو اس وقت اسٹیٹس کو بنا ہے، ایک نیا نارمل، ایک نیا اسٹیٹس کو بنا ہے، اس کو تسلیم کیے کریں اور سیز فائر فی الحال کریں. باقی دیکھا جائے گا بعد میں کہ یوکرین کے پاس کتنی زمین ہے، ٹیریٹری ہے، اور رشیا کے پاس کتنی ٹیریٹری ہے، وہ بات کی باتیں ہیں. جو پہلا کام ہے وہ سیز فائر کا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ زیلنسکی صاحب اس پہ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ گو کہ ٹرمپ نے کافی اپنی کیمپین میں یہ کہا ہے کہ وہ رشیا کو منا لیں گے، لیکن رشیا کو شاید سرپرائز ملے، کیونکہ ٹرمپ ممکن ہے کہ زیادہ ہارڈن پوزیشن لیں. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی اب ہو سکتی ہے کیونکہ ایران کے ساتھ تعلقات بڑھا دیے ہیں نا. کیونکہ ایران دیکھیں نا، جو اصل کہانی ہے وہ تو ایران اور کے خلاف بھی ہے نا. وہ ایران کے نیوکلیر پروگرام کے سخت خلاف ہے، اور ٹرمپ ہی نیوکلیر ڈیل سے وڈرا انہوں نے کیا تھا 2016 میں، 2018 میں. تو یہ جو ہے صدر پیوٹن کا اور ایران کا ایک ساتھ معاہدہ کرنا ان کی حل برداری سے پہلے، اٹ ڈزنٹ سینڈ اے گڈ سگنل ٹو مسٹر ٹرمپ. تو مسٹر ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایک ریئیکٹ تو کرتے ہیں چیزوں پہ نا. تو ممکن ہے کہ اس کا ریئیکشن روس کے خلاف ہو جائے، اور جو سینکشنز ہیں وہ مزید تیز ہو جائیں، ہارڈن کر دیں، زیادہ اسٹرینجنٹ ہو جائیں روس کے خلاف بھی اور ایران کے خلاف بھی. آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً کوئی ہزاروں کے حساب سے سینکشنز لگی ہوئی ہیں روس پہ بھی اور ایران پہ بھی. تو اب یہ جو معاہدہ ہے یہ کافی مشکلات کریٹ کرے گا میری نظر میں. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ روس کو، انلیس کہ بالکل ون سائیڈڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں کہ بس زیلنسکی نے ہی کیپیچولیٹ کرنا ہے، انہوں نے سرنڈر کرنا ہے، تب تو ہو سکتا ہے. لیکن جو بیانات کیت کیلگ کے آ رہے ہیں جو ٹرمپ کے ایڈوائزر ہیں، اس سے نہیں لگتا کہ اب یہ یوکرین کا معاملہ کوئی جلد سیٹل ہونے والا ہے. لیکن زیلنسکی کے بھی اگر امپریشنز ہم نوٹ کریں تو مجھے نہیں لگتا وہ اتنی جلدی گھٹنے ٹیکیں گے. وہ بھی نہیں ٹیک رہے، ان کو بھی شاید اندرونی، کیونکہ ان کی تو ٹرمپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے نا، تو اس وجہ سے شاید ان کو کچھ امید دلائی گئی ہو، کانفیڈنس ہے ان کے اندر. سو یہاں لیں گے واصف صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ، اور بریک کے بعد ناظرین واپس آئیں گے، ڈسکس کریں گے، پروگرام کا حصہ بنائیں گے دیگر اہم موضوعات. اسٹے ود اس.